बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज रहाइश शान मौलाए कायनात पार्ट 11 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हम आज अपने मौजू की तरफ। रहाइश शान मौला कायनात पार्ट 11। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जो उठूं तो कहता उठूं या मोहम्मद, जो उठूं तो कहता उठूं या मोहम्मद, जो उठूं तो कहता उठूं या मोहम्मद, जो बैठूं तो सल्ले अला कहते कहते, जो बैठूं तो सल्ले अला कहते कहते। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और कटे उम्र या मुस्तफ़ा कहते कहते, कटे उम्र या मुस्तफ़ा कहते कहते, कटे उम्र या मुस्तफ़ा कहते कहते, शिफा आए सल्ले अला कहते कहते, शिफा आए सल्ले अला कहते कहते। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और जिए हम सदा मुस्तफ़ा कहते कहते, जिए हम सदा मुस्तफ़ा कहते कहते, जिए हम सदा मुस्तफ़ा कहते कहते, मरे हम तो सल्ले अला कहते कहते। जिए हम सदा मुस्तफ़ा कहते कहते, जिए हम सदा मुस्तफ़ा कहते कहते, मरे हम तो सल्ले अला कहते कहते, मरे हम तो सल्ले अला कहते कहते। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जो उठूं तो कहता उठूं या मोहम्मद, जो बैठूं तो सल्ले अला कहते कहते। और एक आईना हक नुमा बन गया है दिल, एक आईना हक नुमा बन गया दिल, तेरे हुस्न को हक नुमा कहते कहते, तेरे हुस्न को हक नुमा कहते कहते। एक आईना हक नुमा बन गया है दिल, एक आईना हक नुमा बन गया है दिल, एक आईना हक नुमा बन गया है दिल, तेरे हुस्न को हक नुमा कहते कहते, तेरे हुस्न को हक नुमा कहते कहते, तेरे हुस्न को हक नुमा कहते कहते। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और पड़े बर्छियां लाख दुश्मन के दिल पर, पड़े बर्छियां लाख दुश्मन के दिल पर, थकूं मैं न या मुस्तफ़ा कहते कहते, थकूं मैं न या मुस्तफ़ा कहते कहते, थकूं मैं न या मुस्तफ़ा कहते कहते। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। वो कह देते एक बार हाफिज को अच्छा,
وہ کہہ دیتے ایک بار حافظ کو اچھا، برا کہنے والے برا کہتے کہتے، برا کہنے والے برا کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اور ایک آئینہ حق نما بن گیا ہے دل، ایک آئینہ حق نما بن گیا ہے دل، تیرے حسن کو حق نما کہتے کہتے، 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 میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ 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 کہتے کہتے، جئیں ہم سدا مصطفیٰ کہتے کہتے، مریں ہم تو صلی اللہ کہتے کہتے، مریں ہم تو صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ شاہ مرداں شیر یزداں خوب ہر ہوئے علی۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جو ہمارے آج کا ٹاپک ہے، سرکار کی نعت شریف کے بعد مولا علی بادشاہ کی شان میں منقبت کہ شاہ مرداں شیر یزداں خوب ہر ہوئے علی، شاہ مرداں شیر یزداں خوب ہر ہوئے علی، فیض دیتے آ رہی ہے سو بسو جوئے علی۔ شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شاہ مرداں، شاہ مرداں شیر یزداں خوب ہر ہوئے علی، فیض دیتے آ رہی ہے سو بسو جوئے علی، فیض دیتے آ رہی ہے، فیض دیتے آ رہی ہے سو بسو جوئے علی۔ اور آرزو دیدار کی ہے مجھ سے آسی کو بھی اب، آرزو دیدار کی ہے مجھ سے آسی کو بھی اب، آرزو دیدار کی ہے مجھ سے آسی کو بھی اب، دیکھنا جس کو عبادت وہ ہے روئے علی، دیکھنا جس کو عبادت وہ ہے روئے علی، دیکھنا جس کو عبادت وہ ہے روئے علی۔ شاہ مرداں شیر یزداں خوب ہر ہوئے علی، فیض دیتے آ رہی ہے سو بسو جوئے علی۔ اور گلشن مولا کی ہر طرف سے ہے واہ واہ، گلشن مولا کی ہر طرف سے ہے واہ واہ، باغ کے ہر پھول سے آتی ہے خوشبوئے علی، باغ کے ہر پھول سے آتی ہے خوشبوئے علی، باغ کے ہر پھول سے آتی ہے خوشبوئے علی۔ شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شاہ مرداں، شیر یزداں خوب ہر ہوئے علی، فیض دیتے آ رہی ہے سو بسو جوئے علی، فیض دیتے آ رہی ہے سو بسو جوئے علی۔ اور میرے بھی دل میں نجف اشرف کی الفت ہے بسی، میرے بھی دل میں نجف اشرف کی الفت ہے بسی، میرے بھی دل میں نجف اشرف کی الفت ہے بسی، وہ بھی لمحہ آئے گا جب جاؤں گا کوئے علی، وہ بھی لمحہ آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی لمحہ آئے گا، وہ بھی لمحہ آئے گا جب جاؤں گا کوئے علی۔ میرے بھی دل میں ہے نجف اشرف کی الفت ہے بسی، وہ بھی لمحہ آئے گا جب جاؤں گا کوئے علی۔ شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شیر یزداں خوب ہر ہوئے علی، فیض دیتے آ رہی ہے سو بسو جوئے علی۔ آرزو دیدار کی ہے مجھ سے آسی کو بھی اب، دیکھنا جس کو عبادت ہے وہ روئے علی۔ اور گلشن مولا علی کی ہر طرف ہے واہ واہ، گلشن مولا علی کی ہر طرف ہے واہ واہ، باغ کے ہر پھول سے آتی ہے خوشبوئے علی، باغ کے ہر پھول سے آتی ہے خوشبوئے علی۔
اور رحمتوں کا در کھلا ہے جولیاں سارے بھرو، رحمتوں کا در کھلا ہے، رحمتوں کا در کھلا ہے جولیاں سارے بھرو، رحمتوں کا در کھلا ہے جولیاں سارے بھرو، اپنی اپنی حاجتیں پانے چلو سوئے علی، 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 شاہ مرداں شیر یزداں ہو بہر ہوئے علی، فیض دیتے آ رہی ہے سو بسو جوئے علی۔ اور مصطفیٰ مولا علی شبیر و شبر فاطمہ، مصطفیٰ مولا علی شبیر و شبر فاطمہ، مصطفیٰ مولا علی شبیر و شبر فاطمہ، منفرد ہیں پانچ تن تو منفرد روئے علی، منفرد ہیں پانچ تن تو منفرد روئے علی، مصطفیٰ مولا علی شبیر و شبر فاطمہ، مصطفیٰ مولا علی شبیر و شبر فاطمہ، منفرد ہیں پانچ تن تو منفرد روئے علی، شاہ مرداں شیر یزداں ہو بہر ہوئے علی، فیض دیتے آ رہی ہے سو بسو جوئے علی، سو بسو جوئے علی۔ اور میرے مولا بھرد دامن ان عطاؤں سے میرا، 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 میرا رخ جن سے رہے بس دم بدم سوئے علی، میرا رخ جن سے رہے بس دم بدم سوئے علی، شاہ مرداں شیر یزداں ہو بہر ہوئے علی، فیض دیتے آ رہی ہے سو بسو جوئے علی۔ میرے دل میں بھی نجف اشرف کی ہے الفت ہے بسی، وہ بھی لمحہ آئے گا جب جاؤں گا کوئے علی، رحمتوں کا در کھلا ہے جولیاں سارے بھرو، اپنی اپنی حاجتیں پانے چلو سوئے علی، اپنی اپنی حاجتیں پانے چلو سوئے علی، اپنی اپنی حاجتیں پانے چلو سوئے علی، سوئے علی، سوئے علی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلائے گا اور ہم سب مولا علی بادشاہ کے در پہ بعد اب حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے مشکلیں آسان کرے، مالک آپ کو در رسول در بطول اپنے گھر کی اور مولا علی لجپال کے گھر کی، کریموں کے خاندان کریم کربلا کے در کی بعد بہادری نصیب فرمائے۔ دوستو آغاز کرتے ہیں ہم جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا، وہاں سے آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ جب یہ حدیث پاک میں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں کہ جس دن حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کا ظہور ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ پیغمبر اعظم محسن اعظم تاجدار حلتا والی دو جہاں سرکار دو جہاں حامی بے کساں، تاجدار حلتا شاہ ہوباں سیاح لامکاں، تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے حد محبت تھی، سرکار کو مولا علی علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ حضور نے آپ کی والدہ سے فرمایا کہ علی کے گہوارے کو میرے بستر کے قریب رکھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی تربیت کا سب سے زیادہ حصہ اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ آپ ان کو نہلاتے وقت صاف اور ستھرا کرتے، دودھ پلایا کرتے تھے، اور سونے کے وقت مولا علی کا حضور جھولا جھلایا کرتے تھے، اور جب بیدار ہوتے تو چھوٹے بچوں کی زبان میں حضور مولا علی علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے۔ پھر مولا علی علیہ السلام کو اپنے سینے پہ بٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے، یہ ہے میرے بھائی اور میرے دوست اور مددگار، میرے جانشین، میری پناہ گاہ،
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر کے مکہ کے پہاڑوں، دروں اور میدانوں میں گھمایا کرتے تھے۔ یہ دوستو بڑی توجہ طلب بات ہے، حضور مولا علی علیہ السلام کو اپنے مبارک کاندھوں پہ سوار کر کے پہاڑوں پہ دور دراز علاقوں میں اپنے کاندھوں میں بٹھا کے ان کو وہاں پہ گھمایا کرتے، ان کو سیر کرایا کرتے تھے۔ پھر سرکار ان کو اپنے سینے پہ بٹھاتے، سرکار بادشاہ ان کا جھولا جھولاتے۔ بے پناہ محبت تھی مولا علی علیہ السلام سے سرکار کو، اور ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام سے حضور فرمایا کرتے تھے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ میں نے جو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اسے یاد کیا اور کبھی اسے نہیں بھلایا۔ مطلب جو باتیں سرکار نے میرے ساتھ کی میں نے ہمیشہ انہیں یاد رکھا، میں نے کبھی نہیں بھلایا اس کو۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم پہلے فرد ہو کہ جس نے اسلام قبول کیا، اور تم پہلے وہ شخص ہو جو ایمان لائے، اور تم مجھ سے ایسے نسبت رکھتے ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام سے۔ اچھا، یہ ظاہراً اسلام کی بات کر رہی ہوں، میں ظاہراً مسلمان ہونے کی بات کر رہی ہوں، ظاہراً میں اس کی بات کر رہی ہوں جو ظاہراً تھا اسلام، اس کی بات کر رہی ہوں کہ حضور کی اپنی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، تم کو مجھ سے ایسے ہی نسبت ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہارون علیہ السلام، یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ پھر اگلی حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو حوض کوثر کے کنارے میرے پاس آئے گا، سب سے پہلے جو حوض کوثر کے کنارے میرے پاس آئے گا وہ تم میں سے پہلا مسلمان یعنی علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ سرکار کی حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے حوض کوثر کے کنارے پہ میرے پاس آئے گا وہ تم میں سے پہلا مسلمان یعنی علی ابن ابی طالب ہے۔ اگلی حدیث پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ میں وہ پہلا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، جو خود مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ پہلے شخص تھے جو اسلام لائے، سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ مولا علی علیہ السلام تھے۔ پھر امام علی رضا، 8واں امام مولا علی رضا سے روایت ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے اجداد سے یہ روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ علی علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ فرمانے کہ یہ میرے دادا مولا علی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ مولا علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ پھر حضور کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ حضرت سلمان فارسی راوی ہیں جی اس کے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اس امت کے بہترین فرد ہیں وہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ میں جتنی آپ کے سامنے پیش کر یہ حدیث پیش کر رہی ہوں۔ پھر حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ علی پہلے مومن ہیں، علی پہلے مومن ہیں، یہ حضور کا اپنا فرمان ہے کہ علی اول المومنین۔ حضور نے فرمایا علی پہلے مومن ہیں۔ میں اکثر اپنے جب خطبہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں ایک لفظ بولتی ہوں اول المسلمین اول المومنین، تو یہ امام المتقین، علی امام المتقین، علی اول المسلمین، علی اول المومنین ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی پہلے شخص ہیں جو ایمان لائے، علی اول الناس ایمانا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اول الناس ایمانا، علی وہ پہلے شخص ہیں جو ایمان لائے۔ پھر اگلی حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ پہلے فرد ہیں جو مجھ پر ایمان لائے،
علی اولا من آمن بی، علی وہ پہلے فرد ہیں جو مجھ پر ایمان لائے۔ یہ سرکار کے اپنے الفاظ ہیں، حدیث پاک کوٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے۔ پھر اگلی حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان، یہ دونوں روایت فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جان لیں یہ وہ پہلے شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پہلے شخص ہوں گے جو مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں راوی ہیں اس حدیث کے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ علی علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر سرکار نے فرمایا کہ جان لیں یہ وہ پہلے شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پہلے شخص ہوں گے جو مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ پھر حضرت زید بن ارقم راوی ہیں جی، یہ بھی حدیث سن لیں آپ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سے جو اللہ پر ایمان لائے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے جی، یہ بھی ان سے روایت ہے۔ پھر آگے چلیں تھوڑا سا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے پر، زمین اور آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے پر، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے کہ زمین اور آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے پر اور دوسرے پلڑے پر علی علیہ السلام کے ایمان کو رکھا جائے تو علی ابن ابی طالب کا ایمان بھاری ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف حضرت علی کے ایمان کو رکھا جائے تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایمان بھاری ہوگا۔ یہ تو کمال کی حدیث ہے، ایک ایک حدیث اپنی شان بان بھاری، ایک ایک حدیث لاجواب ہے، حدیث مبارکہ ہوتی لاجواب ہے، لیکن اس پہ تو کمال ہو گیا۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ خندق کے موقع پہ کہ علی کل ایمان ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ واقعی مولا علی علیہ السلام کل ایمان ہے۔ پھر مومن اور منافق کی پہچان بھی کرنی ہو تو مولا علی علیہ السلام کا ذکر کریں، چہرہ مسکرا جائے تو بندہ مومن ہے، پریشان ہو جائے تو پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، تو گڑبڑ کسی مومن میں تو ہو نہیں سکتی۔ یہ تو میرا یقین اور ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم سارے مومن ہیں اور ہم سارے مولا علیہ السلام کی آل اولاد کے نوکر ہیں اور سرکار کی اصحاب کے نوکر ہیں، سرکار کی ازواج کے ماننے والے ہیں، ہمیں عقیدت ہے، ہمیں محبت ہے، ہم عزت و احترام کرتے ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر باوفا ساتھی کا جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں زیارت کی، ہم ہر اس کے نوکر ہیں الحمدللہ۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا چونکہ رجب المرجب مہینہ الخاص الخاص آپ کے ذکر کے ساتھ مختص ہے، آپ کی ظہور کا مہینہ ہے، تو اس لیے ہم یہ ڈفرینٹ پارٹ کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں ذکر مولا علی علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے مولا علی علیہ السلام کی خاص نگاہ کے اور مدینے والے بادشاہ کی خاص نگاہ کرم سے یہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھیں، اس کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ سنیں اور دیکھیں، ہمیں پتہ چلے یہ ہستیاں کس عزت و عظمت کی مالک ہیں۔ میں نہیں بتا سکتی کہ مولا علی علیہ السلام کون ہے، میری کوئی اوقات ویلیو نہیں ہے، لیکن ہم جسٹ جو ہم نے پڑھا ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں نا، پھر آپ خود پرکھیں اور آپ خود دیکھیں۔ یہ ذکر سننا بھی عبادت ہے، سوچنا بھی عبادت ہے، کرنا بھی عبادت ہے، خیال وہم و گمان میں لانا بھی عبادت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو ہے نا وہ پارٹ 11 اتنا ہی۔ نیکسٹ پارٹ میں مزید ہم مولا علیہ السلام پہ بات کریں گے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مولا علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا حضور کا یہ جو فرمان ہے عبادت ہے، اس کی کیا وجہ تھی، اس پہ، اور یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوگا، اس کو آپ نے ضرور واچ کرنا ہے۔ اچھا، کل پاکستان میں 22 رجب المرجب ہے اور جو ہے نا وہ اہتمام کریں گے جی سارے مولا جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا، تو آپ سارے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے، آپ کے رزق اور بخت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ نوکر بن کے رہو جی سرکار کی آل کے، خدمت گزار اور ذکر اذکار کرتے رہیں حضور کی آل کے، حضور کی اولاد کے، سرکار کی جو ہر اس ذات کا جو سرکار سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم نوکر ہیں سرکار کے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے، ہمیں بے بہا عزت ہے، احترام ہے ان کا، محبت ہے ہمیں ہر اس ہستی سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم نوکر ہیں ام المومنین، تمام امہات المومنین کے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کے نوکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور حق بولنے کی توفیق دے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باطل سے محفوظ رکھے، جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عالم اسلام کی خیر کرے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی خاص نگاہ کرم فرمائے۔ خاص طور پہ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ اپنا خاص کرم فرمائے، اپنے ملک کی خیر فرمائے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر دعائیں خصوص میرے پاس یہ آئی ہے جی کہ دعا کریں، جتنے بیمار ہیں خاص طور پہ ان کے لیے ضرور دعا، کیونکہ ذکر کے بعد میرا یقین کامل ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ذکر کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو اس پاک ذکر کا واسطہ صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جتنے بے اولاد ہیں مولا علیہ السلام کی جوڑی کا واسطہ ان کو اولاد نرین عطا فرما۔ رب نیاز بادشاہ اللہ سب کے والدین جن کی حیات ہیں ان کا سایہ سلامت رکھ، جن کے پردہ فرما گئے ہیں ان کو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر پلا۔ سب کی بچوں کے نصیب سونے فرما۔ مالک سب پہ نگاہ کرم نگاہ فضل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر باطن جیسا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی بندگی ریاکاری سے بغیر اپنی بندگی عطا فرما۔ مالک ہم کو خلوص والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خاص خصوص مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمیں حرام سے بچا۔ یا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرتے، ہمارا سینہ مدینہ بنا، ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی آل اولاد اصحاب کی محبت نازل فرما۔ میرا بے نیاز بادشاہ اللہ ہم گناہ گاروں سے راضی رہے، ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جائے۔ آپ سب کے لیے پھر ایک اگین دعائیں، ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ ضرور کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگتی ہیں، اور جن کو ضرور واچ کریں، یہ آپ کی نسلوں کے کام آئیں گی۔ یہ آپ کے دیکھیں جو آپ روز سنیں گے نا وہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں دماغ میں رہ جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ باقی یہ کار خیر ہے، یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، جو سنے گا جو آگے فارورڈ کرے گا اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سب کے لیے جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔